अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम कुछ दिनों से इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह यानी अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च करने के बारे में पढ़ रहे थे, माल के बारे में पढ़ रहे थे, और जिस पर आज रिबा का टॉपिक आ चुका है। और रिबा मानी जो हमने ख़ास सूद का भी पॉइंट लिया, जबकि रिबा का मकसद ये और जो तर्जुमा होता है वो बढ़ने को कहते हैं। अगर गौर से देखा जाए तो रिबा का मानी होता है बढ़ना, लेकिन जो नेगेटिविटी के साथ, हराम कामों के साथ जो बरकत या बढ़ रहा होता है, बरकत भी अच्छे सेंस में जाने वाली बात है कि इनके यहाँ तो बड़ी बरकतें हो रही हैं। अब हम तंजिया भी कहते हैं कि हराम में भी बड़ी बरकत तो होती नहीं। बरकत तो अच्छी चीज़ के बढ़ने को कहते हैं, जो अल्लाह की तरफ से ब्लेसिंग हो, रहमतें हों, उसको हम बरकत कहते हैं। तो कोई भी चीज़ का बढ़ना, अब बढ़ने को अर्रिबा कहते हैं, लेकिन जो एक मखसूस गलत तरीके से आमदनी बढ़ती है उसको अर्रिबा कहा गया, नेगेटिविटी के साथ, जिसको हम उर्दू में सूद कहते हैं, और वो बड़ा हराम है खाना। तो है भी बहुत डेंजरस चीज़, जिसके बारे में आयत नंबर हम पढ़ेंगे 275 जी, 275 पढ़ेंगे, क्योंकि पिछला सारा इन्फाक फी सबीलिल्लाह की बातें हो रही थी। तो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत 275 सूरह अल-बक़रा। अल्लज़ीना यअकुलून रिबा, वो लोग जो खाते हैं अर्रिबा, ख़ास तरह का हराम सूद, हराम खाना, हराम पैदावार, हराम अर्निंग। उनका पहले तो मुकाम बताया गया कि इनका मुकाम क्या होगा, कि ला यक़ूमूना, नहीं वो क़यामत के दिन खड़े होंगे, मगर ऐसे खड़े होंगे, ऐसे मुजरिमों की तरह खड़े होंगे जैसे खड़ा हो वो शख्स यतख़ब्बतुहु शैतानु मिनल मस। यतख़ब्बतुहु हम उर्दू में भी कहते हैं खप्ती हो गया है, खप्ती कर दिया है इसको। तो जो हम पागल, बावला ऐसे करते हैं, नीचे देखें तर्जुमा भी कुरान में बावला लिखा हुआ है, तो इसका उर्दू में भी हम खप्ती कहते हैं कि क़यामत के दिन इसका हाल ये होगा। देखिए दूसरे मामलों में हमें कहते हैं कि जी क़यामत में ऐसे होगा, वैसे होगा, वैसे होगा। हम कहते हैं ये सब झूठी हदीसें हैं, लेकिन ये तो अब पक्की अहसनुल हदीस आ गई, कुरान की बात आ गई कि वाकई हराम खाने वाला। अच्छा, इसमें आप किसी और ज़राए से चोरी कर कर जो खाएं, तो बेशक वो सूद नहीं हुआ, अर्रिबा नहीं हुआ, वो जो आपका और मेरा उर्दू वाला सूद, लेकिन चोरी भी हराम है, बातिल माल खाना भी हराम है, किसी और तरह से जायदादें खाना जो कि आपकी ना हो, दूसरों का माल खा जाना, हर लिहाज से बहुत डिफरेंट शेड्स हैं हराम खाने के। तो क्या आप उसको हल्का ले लेंगे कि मैं तो जी चोरी करता हूँ, मैं सूद नहीं खाता? क्या मैं और आप, मेरी और आपकी अक्लें ये बताएंगी कि जी मैं सूद नहीं खाता लेकिन मैं चोरी करता हूँ? तो ये सारी बातें कुरान जो आपको और मुझको एक सोचने समझने की दावत दे रहा है कि आजकल हमारे यहाँ आम है, इन्वेस्टमेंट के नाम पे पैसा लिया और फिर ये जा वो जा 2-4 महीने दिया और फिर सारा के सारा ख़त्म। तो ये सारी चीज़ों में आपने ये सूद के टॉपिक से ही अटैच करना है कि अगर एक शख्स क़यामत के दिन बावला होगा तो हमें झुरझुरी आ जाती है ये सोचकर। अगर आप ईमान वाले हैं, अगर आपके अंदर सलीमी फितरत है, तो आपके अंदर एक झुरझुरी आ जाएगी कि मैं जो इतनी डिसेंट बन रही हूँ और जो इतनी मोतबर हूँ और जो कोई मुझे कुछ कह नहीं सकता है, एक हमारी पर्सनैलिटी है, तो मियाँ तक की हिम्मत नहीं कि वो हमें कभी कोई गाली बक सके। तो हम जो इतने मोतबर बन रहे हैं, तो क़यामत के दिन खुदा न खास्ता हम बावले लोगों में खड़े होंगे, जबकि आज खुदा न खास्ता किसी का बच्चा भी बावला होता है ना, तो वो जो एक्ट करता है, जो बावला बच्चा जो
रिटार्टेड, एबनॉर्मल, जो भी आप कह लें, वो जो हरकतें करता है उससे वालिदैन ऐसे शर्मिंदा हो जाते हैं, जबकि उनका कोई कसूर नहीं होता, वो स्पेशल पर्सन है। लेकिन उसके जो एटीट्यूड होते हैं ना, ऐसे गर्दन फिराना, ऐसे भागना उठकर, ऐसे शोर मचाना, ऐसे सताना, तो कुछ जिद करना, वो माँ बाप को शर्मिंदा कर देता है, जबकि सबको पता होता है कि ये बेचारा एबनॉर्मल है, बेचारा एबनॉर्मल है और अपने गुनाहों की वजह से एबनॉर्मल नहीं है, ये बच्चा है। लेकिन बावलापन इतना शर्मिंदा देता है, शर्मिंदगी देता है कि खुदा न खास्ता जिनके बूढ़े वालिदैन बावले हो जाते हैं, तो बड़े बच्चे भी लोगों के आगे शर्मिंदा होते हैं कि वो जी अम्मी का दिमाग नहीं चल रहा, जी अब्बू का दिमाग नहीं चल रहा, इसलिए आपसे स्वीट मांग रहे थे, इसलिए पॉटी पेशी कर दी, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। तो बावलापन बहुत शर्मिंदगी देता है। अब आप सोचें, मैं और आप विजुलाइज करें, इसको आंखों में लाएं कि कयामत के मैदान में मैं या आप होंगे, और जो हम पूरी जिंदगी कुरान पढ़ाते रहे, बड़े सफिस्टिकेटेड बनते रहे, वो हम पागलों की तरह इधर उधर दौड़ भाग रहे होंगे। और बाकायदा उस पागल को और अल्लाह ताला ने कैसे बयान किया कि ऐसा पागल होगा कि यतखब्बतुहुश शैतानु मिनल मस, जैसे कि कोई एकदम से बराबर में हमारे कोई चुड़ैल जिन की कोई शक्ल आ जाए और हम उछलते हैं। आप इसको भी विजुलाइज कर लें, इसको भी आप सोचें कि आपके बराबर में कोई जिन्नात खड़ा हो, आपके बराबर में कोई चुड़ैल, कोई अजीब सी शक्ल, वो आपको टच कर दे तो आप उछल जाओगे। तो अल्लाह ताला बकायदा आपको कैसा सीन क्रिएट करके दे रहे हैं, यानी ये कोई छोटी बात नहीं है। अल्लाह ताला मुझे भी तौफीक अता फरमाए, आपको भी। कल भी मैंने ये बात कही थी कि आजकल हम सब कहीं ना कुछ कमा रहे हैं। एक वक्त था कि जब सिर्फ मर्द हजरात कमाते थे, सिर्फ बड़े बड़े एडवांस फैमिलीज में, या जिनकी बेटियां बहुत पढ़ी लिखी होती थी, वो जॉब करती थी। अब तो रूरल एरिया से लेकर हमारी शहरी सतह तक भी आप देख लें, हर कोई औरत चाहती है कि वो ऑनलाइन भी कोई ना कोई बिजनेस करता रहे, कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट कर दे, कहीं ना कहीं पैसा लग जाए और काम शुरू हो जाए, और वो खुद भी करती ही रहती है कोई ना कोई काम कमाने का। तो हर एक को आज के दौर में बहुत ज़रूरी है सूद पर सेशन करना, सूद को डिस्कस करना, सूद पर काउंसलिंग करते रहना। और ये सूद इतना बड़ा टॉपिक है, पर्दे के मुकाबले में है, मुझे लगता है फहश के मुकाबले में है। फहश और पर्दा वो दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें आप और मैं मरते दम तक डिस्कस करते रहेंगे, और हर बच्ची और हर बच्चे को इसकी फिक्र होनी चाहिए। औरत और मर्दों को तो होनी ही चाहिए, हम बड़े उम्र लोगों को, कि अब बस जाने जाने के दिन होते हैं, बड़े भी हो गए हैं, लेकिन कम से कम बच्चों को तो ज़रूर इस सूद के बारे में और पर्दे के बारे में और भी सब जो फंडामेंटल पॉइंट्स हैं इसके बारे में हर एक को ज़रूरत रहनी चाहिए, और हम इस पर डिस्कस करते रहें। क्योंकि हमारे यहाँ कुछ उलमाए सू, उलमाए दीन, जो इकोनॉमी पर बात करते हैं और फाइनेंस पर बात करते हैं, तो कई ऐसे उलमा, उन्होंने भी जिंदगी को अजीरन बना दिया है कि अच्छे खासे हलाल को भी हराम कर देते हैं। यानी खुद तो शीशे के घर में बैठे हुए हैं, ये उलमा कैटेगरी भी खुद तो बड़े मज़े से खा रहे हैं, पी रहे हैं, एसी इस्तेमाल कर रहे हैं, इनकी आमदनी खुद ब खुद पैदा होती चली जा रही है, होती चली जा रही है, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, लेकिन ये बेचारे गरीबों को जलील पर जलील किए हुए हैं। उनको एक पंखा लेने के लिए भी हराम का फतवा दे देते हैं कि जी ये लीज पर और किस्तों पे पंखे भी नहीं ले सकते हैं, और फला भी नहीं कर सकते हैं, और ढिमाका भी नहीं कर सकते हैं। इवन कुछ नहीं तो अभी फतवा छप रहा था कि जी वो किस्तों पर घर भी नहीं ले सकते हैं, कि जनाब घर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। तो अरे भाई, हम सबके पैसे जमा होंगे तो सामने वाला ज़मीन लेगा, फिर हम सबके पैसे जमा होंगे तो वो पहली शिफ्ट डालेगा, फिर हम सबके पैसे जमा होंगे तो बिल्डिंग खड़ी होगी ना भाई। नहीं जनाब, हराम है। खुद तो बैठे हुए हैं सुकून के साथ, और दूसरे गरीबों को
کئی حرام کے فتوے دے کر سود 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 ہر چیز میں. تو جہاں حرام کو حلال کرنا منع ہے، ایسے ہی حرام کو بھی حلال کا فتویٰ یا حلال کو حرام کا فتویٰ دینا بہت گناہ ہے. اللہ تعالیٰ کی کتاب بتاتی ہے یہ جو تمہاری زبانیں چلتی ہیں اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہے. تو یہاں پر سٹارٹنگ جو ہوئی الربا، جو خاص طرح کا غلط کام، غلط پیداوار، اس کی آمدنی پر غور کیا گیا. تو پہلے حالت بتائی گئی کہ وہ قیامت کے دن باولے کی طرح، جیسے شیطان نے اس کو چھوا ہو ایسے دوڑ بھاگ رہا ہوگا. ذالک بانہم، یہ اس کی حالت، اس کی درگت، اس کو عبرت اللہ تعالیٰ اس لیے بنائیں گے کہ یہ لوگوں میں بیٹھ کر حرام کو فروغ دیتا تھا، سود کو فروغ دے کر کیا کہتا تھا کہ انما البیع مثل الربا. یہ سارے الفاظ جو چھوٹے چھوٹے ہیں یہ آپ نے ہائی لائٹ کرنا ہے اپنے ہائی لائٹر سے، کہ اس کا کہنا کیا ہوتا تھا. کہیں میں اور آپ بھی اسی میں ہی تو نہیں ہے کہ انما البیع مثل الربا، بے شک بائی، تجارت، ٹریڈنگ، مثل الربا، یہ سود کی طرح ہی تو ہے، یہ حرام کی پیداوار کی ہی تو طرح ہے. یعنی یہ لوگوں کو ایسے سکون دلاتا تھا. کچھ نہیں تو جب ہم اکثر سیشن کرتے ہیں سود کے بارے میں، کوئی ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بہت پڑھا لکھا ہے اور وہ سود کے بارے میں اچھا جانتا ہے، پڑھا لکھا ہونے کے ساتھ ساتھ دیندار ہونا. لیکن کچھ دینداروں نے تو دماغ خراب کیا ہوا ہے کہ جو میں نے آپ کو کہا کہ حرام کو حلال اور حلال کو حرام کیا ہوا ہے. ان سے بھی اللہ کی پناہ کہ اعوذ باللہ ان نکون من الجاہلین. جتنے پڑھے لکھے ہیں اور جتنا دیندار اپنے آپ کو بتا رہے ہیں، اتنا ہی لوگوں کی قسمتیں پھوڑنے پر تلے ہوئے ہیں. اور بیچارے لوگ تو ہیں ہی کنفیوز، وہ تو ڈر جاتے ہیں. اچھا، لوگوں میں سے بھی کچھ دو کیٹیگری ہے. ایک تو اتنی نیک اور متقی ہے، اتنی معصوم ہے کہ ذرا سا اس کو بول دو کہ یہ بھی سود ہے، وہ بیچاری بھوکی مر جائے گی، لیکن کہے گی نہیں مجھے فلاں مولوی نے کہا تھا یہ حرام ہے، میں مرنا گوارا کروں گا، میں بھوکا رہ لوں گا، اور میں بچوں کو نہیں پڑھاؤں گا، میں فلاں نہیں کروں گا، میں 2 وقت کی جگہ 1 وقت کھاؤں گا، لیکن فلاں مولوی نے بتا دیا کہ یہ فلاں کام حرام ہے. تو ایک کیٹیگری تو بڑی متقی ہے، لیکن ان سے بھی اللہ خوش نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ اپنی سماعت، بصارت، دل کو استعمال نہیں کرتے تھے، اور اپنی زندگی کو خراب کرنے میں ان کا اپنا ہاتھ موجود تھا، تقدیر نہیں تھی. تو اور کچھ ایسے ہیں جو یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ جی یہ سبھی حرام ہے. میں خود ایسی سیشن میں بیٹھی ہوئی ہوں، ایک نہیں کئی سیشن میں نے اٹینڈ کیے ہیں، اور اس میں باقاعدہ وہ ایسے کہتے ہیں کہ آپ جو پینسل سے لکھ رہی ہیں یہ بھی سود کی ہے، آپ جو اپنے گھر میں فروٹ کھا رہے ہیں اس پر بھی آپ کی کنٹری نے سود دیا ہے. ارے بھائی یہ تمیز کی بات کرو نا، یہ کنٹری وائڈ اور اس طرح کی باتیں ہم پر ڈال رہے ہو انڈیویجولی. ٹھیک ہے، آپ جیسے جس جگہ پر بیٹھے ہیں وہاں آپ ایسی ہی سپیچز کریں. آپ اگر بیٹھے ہوئے ہیں ملک کے بڑوں کے پاس تو وہاں پر ایسی سپیچز کریں. ہم ایک عام انسان آپ سے بات پوچھنے آیا ہے تو آپ اس طرح سے بتا رہے ہیں کہ یہ فروٹ بھی حرام کا، یہ پینسل بھی حرام کی ہے، یہ جو کرسی پر بیٹھے ہو یہ بھی حرام کی ہے. یعنی تم یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ ہم حرام 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 کھا لیں کیونکہ اب حرام سے بچا نہیں جائے گا، یا تو تم یہ چاہ رہے ہو بولتے ہوئے. تو اس لیے سب کو اب اپنا اپنا خود کا محاسبہ کرنا ہے، اپنی اپنی دولت کو، اپنی اپنی انویسٹمنٹ کو خود بخود دیکھنا ہے. تو جو چیز انما البیع مثل الربا کا آج ٹاپک ہے کہ بے شک جو تجارت ہوتی ہے وہ مثل الربا ہے، یہ بولنے کی وجہ سے انہوں نے سود کو ایزی کر دیا تھا. لوگوں کو یہ بتایا تھا کہ جی اس سے بچا نہیں جاتا ہے، اور یہ کوئی ایسی خاص چیز نہیں ہے. جو سود جس کو آپ کہہ رہے ہیں، تو جو آپ تجارت کرتے ہیں وہ بھی سود ہی کی طرح ہے. اچھا، اب کویسچن یہ ریز ہو رہا ہے کہ میڈم یا سر آپ ہمیں بتائیں کہ آپ نے کیا سمجھا ہے. اب یہ کویسچن آ گیا کہ چلیں بھائی باتیں تو بہت ہو گئیں، آپ نے کیا سمجھا ہے. تو میں نے یہ سمجھا ہے کم از کم کہ جس ارننگ میں، جس بزنس میں کوئی تجارت میٹر ہی نہیں کرتی، یعنی آپ نے صرف قرض دیا ہے اور پس پشت کوئی تجارت نہیں ہے، تو اس پر آپ نے زیادہ کمانے کا
جو عہد لیا سامنے والے سے 1,00,000 روپے پر، تم مجھے 2,000 دو گے، 1,000 دو گے، 8,000 دو گے، 1,00,000 روپے لے جاؤ، لیکن مجھے مہینہ مہینہ 2,000 دینا، کیونکہ جو عام چل رہا ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ 1,00,000 پہ بہت بہت تو 2,000 لوگ دیتے ہیں اور لیتے ہیں۔ اور اس میں جو ایک اور مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر تم نے اس مہینے نہیں دیا تو پھر 200 روپے جرمانہ لگے گا، پھر 200 روپے جرمانہ لگے گا، پھر 200 روپے جرمانہ لگے گا۔ تو اس طرح سے یہ جو کمپاؤنڈ انٹرسٹ اس کو بھی کہتے ہیں، تو پیچھے پسے پشت اگر کوئی کمائی ہی نہیں ہے، آپ نے بغیر بزنس کے ادھار لیا ہے، تو یہ گناہ ہے کہ کسی کو بھی اگر آپ کوئی بغیر کمائی کے ادھار مت دیں، یا تو آپ کو نہیں دینا، تو آپ کہیں بیچارہ بہت پریشان ہے اور 1,00,000 روپے لینے آیا ہے، تو آپ نے اگر کوئی کام کیا ہے تو اس کے پسے پشت یہ ڈال دیں کہ میں 4,000 کماتا ہوں تو میں 1,000 دوں گا، میں اس 1,00,000 روپے پہ ٹریڈنگ کر رہا ہوں، میں 5,000 کماتا ہوں تو میں 500 دوں گا۔ اوکے، یہ میوچل انڈرسٹینڈنگ سے آپ نے طے پایا، آپ نے کہا یہ تو تم بڑا ظلم کر رہے ہو کہ تم 5,000 کما رہے ہو، تم مجھے 500 دو گے، تو آپ کہہ دیں کہ بھائی تم کو مجھ سے کام کرنا ہے تو کرو، نہیں کرنا تو کہیں اور ڈھونڈو، لیکن میں 5,000 کماتا ہوں، میں 500 دوں گا۔ یہ آپ لوگ بیٹھ کر ڈیبیٹ کر لیں، یہ آپ لوگ بیٹھ کر معاہدہ یا جو بھی کچھ لکھ لیں، کر لیں، 500 دے، 400 دے، 2,500 دے، لیکن پیچھے وہ کوئی نہ کوئی کام کر رہا ہے کہ میرے کوئی کنٹینر ہے، میں بوتیک کا کام کر رہا ہوں، میں دکان میں مال ڈالوں گا، میں ایکس وائی زی کر رہا ہوں اور مجھے اتنا پروفٹ مل رہا ہے، وہ تجارت ہے۔ اور اگر کوئی آپ کے پاس قرض مانگنے آیا ہے تو آپ اپنے ایک مسلمان یا غیر مسلمان بھائی کی مدد کرنا چاہیں تو اس پر آپ نے فائدہ نہیں لینا، وہ اللہ کے لیے کرنا ہے۔ تو اس میں جو آپ اور میں تنزیہ کہتے ہیں کہ میں نے کوئی اللہ واسطے سب کو نہیں دینا، جو ہم تنزیہ کوئی آتا ہے قرض لینے اور کہتا ہے بھائی پلیز 1,00,000 روپے دے دو، کب واپس کرو گے؟ انشاءاللہ اگلے سال تک، 6 مہینے بعد۔ تو کیا میں نے کوئی اللہ واسطے کھولا ہوا ہے دکان کہ تم 1,00,000 پہ 1,00,000 دو گے؟ تو ہاں، اللہ واسطے ہی دینا ہے بھائی اللہ واسطے ہی دینا ہے، کہ وہ آپ کو پورے پیسے بھی دے دے تو بڑی بات ہے، غریب آدمی ہے، پریشان ہے، جکڑا ہوا ہے، لیکن چلیں، آپ نہیں دے سکتے ہیں، آپ کے پاس نہیں ہے، مت دیں، لیکن اس پر فائدہ لینا جائز نہیں جس کے پسے پشت کوئی تجارت نہیں ہو رہی ہو۔ دیٹس اٹ۔ تو جی میرے تو 3,00,000 روپے لے گیا اور وہ تو 25,00,000 لے گیا ہے، تو میں تو اس سے پیسے لے رہی ہوں۔ تو کیسے لے رہی ہو؟ تم پیچھے کوئی کام کر رہی ہو؟ نہیں، میں نے تو اس سے کہا تھا اگر تمہیں ضرورت ہے تو لے جاؤ، میں اس پر اتنا کما سکتی تھی، میں اگر بینک میں رکھواتی تو اتنا کما لیتی، تو تم لے جاؤ، تم مجھے دے دو۔ تو وہ کوئی کام کر رہا ہے؟ نہیں، وہ تو اپنے بچوں کی فیس کے لیے لے گیا تھا، نہیں وہ اپنی بیٹی کی شادی کے لیے لے گیا تھا، نہیں وہ بیچاری کی ماں کی راڈ دل رہی تھی، آپریشن تھا تو اس لیے لے گیا تھا، تو جو میں بینک سے کماتی وہ میں نے کہا تھا تم مجھے دے دینا۔ تو بھائی یہ حرام ہے، یہ پکا پکا حرام ہے، جبکہ میں نے آپ کو پہلے ہی کہا کہ میں لوگوں کو الجھانا نہیں چاہتی کہ یہ بھی حرام ہے، وہ بھی حرام ہے، وہ بھی حرام ہے، لیکن جب تم جان رہے تھے کہ یہ آپریشن کے لیے لے گیا ہے، یہ بچوں کی فیس کے لیے لے گیا ہے، یہ اس نے بیٹے کا داخلہ کوئی باہر ملک کی کالج میں کروایا ہے، اس کے پاس ٹریولنگ کے لیے پیسے نہیں ہیں، بچے کو کچھ دے کے بھیجنا ہے، تم نے اس پر کیسے منافع کا تقاضا کیا؟ تم نے اس پر منافع کا کیسے تقاضا کیا؟ کہا تو میں بینک سے اتنا کما سکتی تھی یا میں فلاں کو دے دیتی تو کما لیتی، تو بھائی مت دیتی، تم اپنے کام میں لگا دیتی، لیکن یہ تو اب حرام ہے۔ تو تجارت جس کام میں نہ ہو ان سے آپ منافع لیں، یہ حرام ہے، بے شک پھر آپ اپنے بھائی کی مدد نہ کریں، وہ کہیں اور سے سر پھوڑ کے لے لے گا۔ اگر آپ کر سکتے ہو تو واقعی اللہ واسطے کرو، وہ جو ہم تنزیہ کہتے ہیں کہ میں نے کوئی اللہ واسطے پر دینا ہے، ہاں جناب اللہ واسطے پر ہی دینا ہے تو تم قرضہ دے سکتے ہو، ادروائز نہیں دے سکتے، وداؤٹ ارننگ آپ فائدہ نہیں لے سکتے ہو۔ ٹھیک ہے، پھر بھی اور کویسچن ریز ہو
تو ہم ضرور اس کو بیٹھ کر ڈسکس کریں گے. یہ میرا بڑا انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے اور میں چاہتی ہوں کہ ہم سب بچے رہیں اور قیامت کے دن ہم ایسے پاگلوں میں نہ بیٹھیں. اور ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم دنیا میں بھی کمائی کریں, مصروف رہیں, کچھ نہ کچھ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے اسے کام میں لگائیں, کمائیں, مزے بھی کریں. اچھا, اب سیکنڈ پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں احل اللہ البیع, اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا ہے, وحرم الربا. کلیئر, اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا اسٹیٹمنٹ دے دیا کہ ربا الربا جو مخصوص طریقے سے بڑھنے کو وہ اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے. اب آگے ایک اور نصیحت بھی آ رہی ہے, فمن جاءہ موعظہ, وعظ, جس کے پاس آ جائے یہ وعظ, یہ نصیحت, من ربہ, اس کے رب کی طرف سے, جس کو یہ آیتیں سمجھ آ جائے, فانتہا, وہ باز آ جائے, وہ باز آ جائے. یہ اللہ تعالیٰ کا صرف یہ کہنا باز آ جائے حرام کی حد پر آپ کو ڈینائل موڈ پر لے جاتا ہے کہ آپ یہ نہ ڈھونڈنے کہ فانتہا لکھا ہے, حرام تھوڑی لکھا ہے. میرے لیے اللہ تعالیٰ کا فانتہا کہ پس باز آ جاؤ, نہ کرو, یہ صرف کہنا بھی میرے نزدیک حرام کی حد تک کی انٹینسٹی رکھتا ہے. اب سب آپ اور میں اپنا اپنا محاسبہ اپنی اپنی جگہ پہ کریں کہ رب تعالیٰ کا روکنا منع کرنا ہی بہت بڑی بات ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ آپ سے کہہ رہے ہیں فَلَهُ مَا سَلَف, یہ بڑا سمجھنے والی چیز ہے. فَلَهُ مَا سَلَف, پس اس کے لیے جو سلف, ہم سلف صالحین کہتے ہیں نا پچھلے لوگوں کو, تو فَلَهُ مَا سَلَف, پس اس کے لیے جو گزر چکا. اب یہ بڑا تقوی والا موڈ آ چکا ہے. کیا ہے اس کے اندر, کیا سمجھ آ رہا ہے, پس اس کے لیے جو گزر چکا. یعنی ٹھیک ہے, اگر کسی نے زندگی بھر حرام کھایا ہے, زندگی بھر اس کا کام ہی یہی تھا, زندگی بھر اس کو عقل ہی نہیں آئی اور وہ انکاؤنٹیبل ہے, مطلب اب وہ حساب کتاب سے دور چلا گیا ہے, اتنا اس کے پاس, اس نے حرام ہی پر زندگی لگائی ہے. تو اب ٹھیک ہے, اگر وہ کاؤنٹ نہیں کر سکتا اور وہ ریٹرن نہیں کر سکتا, اللہ کے راستے میں اس کو نکالنا پڑے گا نا. اگر مجھے پتہ چلتا ہے آج کہ میں نے جو 2 مہینے پہلے ایک تجارت کی وہ حرام تھی, تو میں نے صرف 2 مہینے کی جو مجھے منافع ملا تھا, میں نے اس کو نکالا کہ بھائی یہ اسی کو ہی واپس کرو یا کسی غریبوں میں تقسیم کرو, لیکن میں نے نہیں رکھنا اب اس کو, کیونکہ اللہ تعالیٰ آگے آپ کو بتا رہے ہیں کہ اصل مال تمہارا ہے. رؤوس اموالکم, سر, یعنی جو آپ کا اماؤنٹ ہے وہ آپ کو ہم کیا کہتے ہیں, جو ایک پرنسپل اماؤنٹ ہے وہ آپ کی ہو گئی. ٹھیک ہے, ₹1,00,000 آپ کے ہو گئے, آپ نے 2 مہینے سے اگر 4,000 5,000 کمائے تھے وہ دے دو. تو فَلَهُ مَا سَلَف میں کون جائے گا کہ جو ہو چکا سو ہو چکا, جو دے نہیں سکتا, جو گن نہیں سکتا, جس کی ابھی بھی حرام کھا کھا کے حالت ابتر ہے, اور جو کہ اکثر ہوتی ہے, حرام کھا کھا کے بھی حالت ابتر ہی ہوتی ہے, حالت بری ہی ہوتی ہے کہ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا ہے کہ میں اس حرام کو واپس بھی کر سکوں گا کبھی, کیونکہ وہ اب تک فقیر اور غریب ہی ہے حرام کھا کھا کے. تو یہ چیزیں اب آپ پر ڈیپینڈ کرتی ہیں کہ فَلَهُ مَا سَلَف کو آپ کیسے لوگے. آپ ریٹرن کر سکتے ہو تو پھر آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کے گھر فیصلہ ہوگا, لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے لیے آسانی کی بات لکھ دی کہ جو ہو چکا سو ہو چکا. اب یہ آپ پر تقویٰ ہے کہ کتنی دیر ہوا تھا میں اس کو بے باک کر سکتی ہوں, اور اب بہت دور بات چلی گئی ہے جو اب حساب کتاب سے آ رہی ہے تو میں نہیں کر سکتا, تو اوکے, اٹس اپون یو. اب آپ جانے, اللہ جانے, قیامت میں فیصلہ ہوگا. ٹھیک ہے, آگے اس کی بریفنگ بھی آ گئی, تفسیر القرآن بالقرآن. فَلَهُ مَا سَلَف کا ایک ڈیفرنٹ سینٹنس کیا آ گیا, وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ, اس کا معاملہ اللہ پر ہے. اور وَمَنْ عَادَى, اب تیسری چیز ہمارے لیے آ گئی. دیکھو اس کو ایزی مت لو کہ توبہ توبہ کر کے پھر حرکت کرنا, پھر توبہ توبہ کر کے پھر حرکت کرنا. تو وَمَنْ عَادَى, جو لوٹے گا, جو یہ کام پھر کرے گا, یہ آگ والا کہلائے گا.
اور وہ اس آگ میں سدا رہے گا۔ سوچئے یہ حرام کھانا اور جس کی ایک شکل ہے سود، یہ بغیر تجارت کے لوگوں کو قرضہ دینا اور اس قرضے پر بیٹھ کر کھانا، یہ اتنا برا کام ہے بغیر کمائی کے، اور پھر بڑھاتے بھی رہنا کمپاؤنڈ انٹرسٹ۔ اچھا، اسی کمپاؤنڈ انٹرسٹ میں ایک اور میں آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں، ہمارے یہاں اور بھی سب چیزوں کو حرام کر دیتے ہیں جبکہ وہ میرے نزدیک حرام نہیں ہے۔ اگر میں خدا نخواستہ غلط بول رہی ہوں تو اللہ تعالیٰ میری اصلاح کرے، کیونکہ میری بالکل خواہش نہیں ہے کہ جیسے ہماری ایک خواہش ہوتی ہے کہ اللہ میرے اعمال نامے میں شرک نہ ہو اور اللہ تعالیٰ میرے اعمال نامے میں بے پردگی نہ ہو، اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال نامے میں سود نہ ہو، ہم نے سود نہ کھایا ہو۔ ٹھیک ہے، تو اس پر جو میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ جو ہمیں فائن دینا پڑتا ہے، پینلٹی دینی پڑتی ہے، اس کو بھی لوگ سود کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل، بجلی کا بل آپ نے ٹائم پہ نہیں دیا، آپ کو فائن لگے گا۔ اسی طرح بچوں کی فیس آپ نے ٹائم پر نہیں بھری، آپ کو پینلٹی دینی پڑے گی۔ اسی طرح آپ نے جو ٹکٹس ہیں، آپ نہیں جا سکے، ٹریولنگ نہیں کر سکے، اب اگر اتنے گھنٹے پہلے کراؤ تو اتنے % ملے گا اور اتنی دیر بعد کراؤ تو کچھ بھی نہیں ملے گا، اور ایسا ویسا 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 XYZ۔ لوگ کہتے ہیں یہ بھی حرام ہے۔ بھائی کیوں حرام ہے؟ اس نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ یہ میں ادارہ چلا رہا ہوں، واقعی کوئی اللہ واسطے نہیں کر رہا ہوں، یہ جو ہم اللہ واسطے کا نام لے رہے ہیں نا بار بار، کہ یہ میں ادارہ چلا رہا ہوں، یہاں بجلی کے بل اس وقت تک موجود ہونے چاہیے، یہ فیس اسکول چل رہی ہے، یہ کوئی ایسی ویسی چیزیں نہیں، اگر آپ نے فیس ٹائم پہ نہیں بھری آپ کو پینلٹی دینی پڑے گی۔ آپ کا بچہ دیر سے آیا ہے، آپ کو یہ پینلٹی بھرنی پڑے گی۔ تو یہ ساری چیزوں میں آپ نے ایک طریقہ کار رکھا ہوا ہے، اس کو آپ سود کیوں بولتے ہیں؟ اس کو آپ حرام کیوں بولتے ہیں؟ تو اس لیے ذرا اس پر بھی محتاط رہ کر بات کیجئے گا۔ اور جو انٹرسٹ ایک ورڈ ہے، انٹرسٹ، وہ بھی بیچارہ کتا کمینہ ہو چکا ہے کہ اس لفظ کو بھی لوگ حرام ہی، سود ہی بولتے ہیں، جبکہ اگر آپ ڈکشنری کھولیں تو انٹرسٹ اس کا ایکچول معنی ہوتا ہے پروفٹ، وہ بھی یہی سود کے معنی میں آ گیا کہ اگر رائٹ وے کے ساتھ تمہاری پینلٹی بنتی ہے یا رائٹ وے کے ساتھ تم کو کوئی کار تم نے بک کرائی، کار لیٹ آئی تو آپ کو منافع دیا گیا کہ جی آپ کی کار کی ڈیپریسیشن ہو چکی ہے، آپ کی کار اگر 2 مہینے پہلے آ جاتی تو آپ کو اتنا نہیں اور اتنے میں بک سکتی تھی، آپ کی کار 2 مہینے بعد آئی ہے تو اتنا ڈیپریسیشن کی وجہ سے آپ کو بینک یا کوئی بھی ادارہ اتنے پیسے دے رہا ہے، لیکن لکھ رہا ہے انٹرسٹ۔ آپ ڈر گئے، آپ کانپنے لگ گئے کہ بھئی یہ تو انٹرسٹ ہے، انٹرسٹ ہے، انٹرسٹ ہے، یہ تو حرام ہے۔ ارے بھائی لاجیکلی بھی کوئی چیز دیکھ لیا کرو، خدا را اس کو ڈسکس کرو، اور ہم سب کو یہ ساری چیزیں واقعی باتیں کرنی چاہیے، اور بڑے بڑے پرابلم ڈسکشن سے اور کاؤنسلنگ سے سولو ہوتے ہیں۔ لیکن پھر ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سود کو ایزی نہ لیں اور اس کو نہ کھائیں، نہ استعمال کریں۔ ایک اور بھی انٹرسٹنگ بات، لوگ کہتے ہیں میں نے سود کو کھایا نہیں، میں نے اس سے بچوں کو بیگ دلا دیا، میں نے اس سے کرایہ بھر دیا۔ واہ 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 واہ، کلیپنگ کی جائے آپ کو کہ آپ حرام پیٹ میں نہیں ڈالتے ہیں، آپ حرام مٹیریل پر لگا دیتے ہیں۔ بھائی تو وہ بھی حرام ہے، آپ کی استعمال میں جو بھی چیزیں ہیں، آپ جس سے فیسلٹی اویل کر رہے ہیں، اگر اس میں حرام کی آمیزش ہے تو حرام ہے، آپ کو اس کے آفٹر افیکٹس بھگتنے پڑیں گے۔ ہاں، یہ بات ہم ہمیشہ سب کو بتائیں گے، حرام کے آفٹر افیکٹس بھگتنے پڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میں اور آپ بھی جہاں آنکھیں چرا کر حرام کام کر رہے ہیں، پروردگار مکافات عمل کی وہ چکی سے بچ جائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے پاس جو کچھ آپ نے دے رکھا ہے اور ہم جو عمل کرتے ہیں اور ہم جو فیسلٹی اویل کر رہے ہیں، سب اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق ہو۔ پروردگار ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔